Maulana Mahmood Madani, who is the General Secretary of the Jamiat Ulama al-Hind, one of the most influential Islamic organizations in the country. He has also served as a member of the Rajya Sabha, and he is extremely well known for his outspoken criticism of violent extremism and terrorism in the name of religion. He's joining us today to talk about India's composite culture and the history of syncretism that we have in our society, and how, when the rest of the world talks about India's success story in staving off the specter of terrorist organizations and their inability to have made strong inroads into Indian Muslim societies and communities, I think it's an important conversation to have in these times. And Madni Sahab will sort of shed some light on the realities, the challenges that confront Indian Muslims today, and how we can continue to ensure that the really low involvement that the community has with militant groups continues to stay that way. So Madni Sahab, very warm welcome to you from all of us at the Observer Research Foundation. I think it's the first time that you've addressed this gathering, so thank you very much for being here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये सुनहरा मौका है, ग्रेट ऑनर है कि आप लोगों के बीच में कुछ बात कहने का मौका मिला है। इससे पहले भी एक दो मर्तबा हम बैठ चुके हैं, पर हमेशा जब बैठते हैं और एक्सट्रीमिज्म की बात होती है तो ऐसा लगता है कि हालात पहले से ज़्यादा ख़राब है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे जैसे आदमी को मुसलमान की बात ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और शायद लोग सुनना भी इसी तरह चाहते हैं कि मुसलमान क्या सोच रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, मुसलमानों में किस तरह की मुसलमान एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है। ये एक बात है। और इंडिया में मुसलमान जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। लोग इंडोनेशिया को मानते हैं, लेकिन मैं इंडिया को मानता हूँ। सबसे बड़ी किसी मुल्क में सबसे बड़ी तादाद, संख्या अगर मुसलमानों की कहीं है तो इस कंट्री में है। लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं मुसलमान की बात करूंगा वैसे ही सोचने का सबका अंदाज बदल जाएगा। सोचने का अंदाज बदल जाता है कि ये मुसलमान हैं तो मुसलमान ही की बात। हो सकता है मैं गलत हूं, और इस एटीट्यूड की वजह से, मेरे इस एटीट्यूड की वजह से कई मर्तबा मुझे कई सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं।
یہ سوال آتا ہے. پر میں نے دو قصے سنانا چاہتا ہوں بہت شارٹ میں. میں چھوٹا سا تھا اور اس وقت ضلع مراد آباد میں ایک جگہ ہے امروہہ. اب تو امروہہ خود ڈسٹرکٹ ہو گئی ہے. اس وقت وہ ڈسٹرکٹ مراد آباد کا ایک شہر ہوتا تھا. پرانا شہر ہے, بہت پرانا شہر ہے. بھارت کے جو اگر 50 پرانے شہروں کو دیکھا جائے تو اس میں سے ایک شہر وہ ہے, اور بڑا ہسٹوریکل سٹی ہے وہ. تو میرے والد وہاں آئے تھے, تو میں بچہ تھا, چھوٹا بچہ تھا. ان کے اس دن کا مدرسے کی چھٹی کر کے میں ان کے ساتھ گھوم رہا تھا. تو انہوں نے اس پیریڈ میں ایک مومنٹ چلایا تھا, ملک و ملت بچاؤ. ملک اور ملت, یہ دو شبد ہیں, اس کے بچاؤ کا ایک آندولن چلایا ہوا تھا. تو وہاں ایک بڑے خاندانی حکیم ہوا کرتے تھے, حکیم سیانت اللہ. انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے ملت کو سیکنڈ کیوں کر دیا, ملک کو فرسٹ کیوں رکھا ہے؟ تو میرے والد نے کہا تھا کہ ملک نہیں بچے گا تو ملت کیسے بچے گی. جی. اس سے پہلے ذرا اور پیچھے جائیں گے تو میرے گرینڈ فادر تھے مولانا حسین احمد مدنی. انہوں نے ریلیجن کی بنیاد پر قرآن کو بیس بنا کر, قرآن اور حدیث کو بیس بنا کر کے اپوز کیا تھا کمپوزٹ یہ سیپریٹزم کو, اور کمپوزٹ نیشنلزم کو پروموٹ کیا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. یعنی یہ پولیٹیکل آئیڈیا نہیں تھا ان کا, یا جیوگرافیکل آئیڈیا نہیں تھا کہ بھئی ہم سب انڈین ایک ہیں تو ایک رہنا چاہیے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے اور اس کو سدھ کیا تھا انہوں نے کہ مذہب کے نام پر کنٹری بنانا ان اسلامک ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام اسٹیٹ بنانے کے لیے اسلام آیا نہیں ہے. تو جب میں یہ دونوں چیزوں کو ملاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے مسلمان کی بات نہیں کرنی چاہیے, اور ایک وجہ سے اور بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آج کی تاریخ میں بھارت کا مسلمان اپنے آپ کو ایلینیٹ فیل کر رہا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. اس کے باوجود اس فیلنگ کو اگر سچا مان بھی لیا جائے, اس کے باوجود اس کنٹری کا مسلمان, اس انڈین سب کانٹیننٹ میں بسنے والی ساری کنٹریز کے مسلمانوں کو اس کے ساتھ اگر آپ مقابلہ کریں گے, ایویلویٹ کریں گے, تو بھارت کا مسلمان ان سے اچھے حال میں ہے. حالانکہ بہت ساری پرابلمس ہیں, بہت ساری شکایتیں ہیں, بہت ساری کمپلینٹس ہیں, بہت سارا بچھڑاپن ہے. اسٹیٹ کے ساتھ بہت ساری شکایتیں ہیں, اپنی سرکار کے ساتھ بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں. اس کے باوجود, سب چیزوں کے ہونے کے باوجود, تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے مسلمان کی بات کرنی چاہیے. پر میں ایک جنرل بات کرنا چاہوں تو یہ میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے عرض کیا کہ یہ نہیں لگنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ میں مسلمان کی بات کرنے سے ویسے ہی بھاگ رہا ہوں, کوئی پولیٹیکل ریزن ہے. بلکہ سچائی یہ ہے کہ میں مسلمان کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ مسلمان ایک, ہم اپنی بڑوں سے جو وراثت میں ہم کو ملی, ہماری آرگنائزیشن کا بھی یہی ہے. اور دوسرے, آج کی حالت کو اگر میں دیکھتا ہوں تو کمپلینٹس ہیں, لیکن ان کمپیئر کرتا ہوں اپنے پڑوسی ملکوں سے تو میں اپنے آپ کو بہت اچھی جگہ پاتا ہوں. پر
ریڈیکلائزیشن کی بات کریں، اگر ہم جنرل ریڈیکلائزیشن کی بات کریں تو 3 باتیں ہو رہی ہیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو غصہ زیادہ آ رہا ہے. مسلمان کے اوپر غصہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ گائے کھاتا ہے، کیونکہ وہ بم بلاسٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ڈیفرنٹ نظر آتا ہے، اس کا بات چیت کرنے کا اسٹائل بھی الگ ہے، بھاشا بھی الگ ہے. ہم نے جو غلطیاں کری ان میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بھاشا الگ رکھی ہوئی ہے. لینگویج، زبان الگ نہیں. ہاں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہت سی چیزیں الگ ہیں، زبان نہیں بھی ہو تو الگ ہیں بہت سی چیزیں. تو مسلمان پہ غصہ آئے تو کافی نیچرل ہے، لیکن یہ غصہ آپس میں بھی بہت آ رہا ہے. ایک آٹو رکشہ والا پیٹرول پمپ پر اپنی کیو چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے تو کار میں بیٹھا ہوا آدمی وہ اس کو اتنا مارتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ارے ایک آٹو رکشہ والے کو آپ نے صرف کیو توڑ دینے پر جانی سے مار دیا. کار پارکنگ کے اوپر GK2 جیسی جگہ پر اتنی لڑائی ہو جاتی ہے کہ وہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں لوگوں کے. ایک ڈاکٹر چلا جاتا ہے آسام میں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک بزنس مین ہے، اور وہ بیچارہ مچھلی کا شکار کر رہا ہے کسی جگہ بیٹھ کر کے، اور اس کو مار دیتے ہیں. وہ کہتا رہتا ہے بھیا میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کوئی سنتا نہیں ہے، مار دیتے ہیں. اور ریزن کچھ نہیں ہوتا ہے. وہاں تو سوشل میڈیا نہیں ہے، سوری دلی میں تو سوشل میڈیا ہے. چلیے ابھی جو گجرات میں ہو رہا ہے تو اس میں سوشل میڈیا کی کرامت ہے، اس کو میں مان لیتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا. لیکن یہ جو میں انڈیویجول کچھ قصے دیکھ رہا ہوں تو یہ تو بالکل اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک غریب عورت بیچاری وہ بھیک مانگنے والی، اس کو مار دیتے ہیں. وہاں کوئی ریلیجن کا کوئی قصہ نہیں ہے، لینگویج کا کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی الگ سیپریٹ ایتھنک گروپ نہیں ہے جس کے ساتھ. تو ایک فکر کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو غصہ زیادہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس غصے میں بارود میں چنگاری کا کام، اب وہ بارود کیوں بنا ہوا ہے؟ چنگاری کا کام کچھ چیزیں کر رہی ہیں، سوشل میڈیا کر رہا ہے. اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا سوشل میڈیا کو، یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی کچھ کہتا. لیکن جب میں قصہ دیکھتا ہوں GK2 کا تو وہاں تو ان امپلائمنٹ کچھ نہیں ہے، سب حیثیت والے لوگ ہیں. GK2 میں ہمارے جیسا آدمی جا کر رہنے کی ہمت نہیں کر سکتا، نہ کرائے پہ نہ خرید کے. وہ سب مالک لوگ تھے، سبھی آپس میں اچھی حیثیت والے لوگ تھے. تو ایک یہ ایشو ہے ملک کا، جو ہمارا برداشت کرنے کی طاقت، جو ہماری سب سے بڑی طاقت تھی. میں انڈونیشیا میں تھا ابھی چند روز پہلے، اور وہاں لوگوں نے بتایا کہ بہت پروگرام شروع ہونے میں لیٹ ہو رہا تھا. جیسے یہاں بالکل گھڑی پہ پروگرام شروع کر دیا گیا آج ابھی ہمارا، وہاں ایسا ہوا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا. کہ نہیں، یہاں کے تو نیچر ہے، لوگوں کا غصہ بھی نہیں آتا ہے. حالانکہ جو فیلنگ یہاں کی مائنورٹیز کی ہے، اسی طرح کی فیلنگ وہاں کی مائنورٹیز کو بھی ہونے لگ رہی ہے. اب ہونے لگ رہی ہے. ایک خاص سوچ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں بھی، جو پتہ نہیں کیوں مائنورٹی کو. ایک سوال وہاں آیا ہے جو میں یہاں آپ لوگوں کے بیچ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. پولیٹکس آف آئیڈینٹی، پولیٹکس آف آئیڈینٹی اور پریزرویشن آف آئیڈینٹی.
یہ دو باتیں ہیں. پتہ نہیں دونوں باتوں میں کچھ ریلیونس ہے یا نہیں ہے, یا دونوں ہی غیر ضروری ہیں. پولیٹکس آف آئیڈینٹی تو بالکل غیر ضروری ہے. آئیڈینٹی کی پولیٹکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم انڈینس کی بیسک آئیڈینٹی تو انڈین ہونے کی آئیڈینٹی ہونی چاہیے, لیکن ہے نہیں. ہماری آئیڈینٹی برادریوں میں بٹی ہوئی ہے اور مذہب میں بٹی ہوئی ہے. کسی موقع پہ ہم لوگ اپنے آپ کو انڈین کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, لیکن بہت کم وقت کے لیے. جب کسی باہر سے جھگڑا ہوتا ہے تبھی پاکستان آئے گا بیچ میں, تبھی ہم انڈین کے طور پر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور تب بھی مسلمان بیچارہ ایک کونے میں ہی کھڑا رہ جاتا ہے, کیونکہ وہ اگر بولنے کی کوشش کرتا. مجھ سے انجیلا میرکل نے کہا تھا کہ تم اتنا زیادہ ٹیررزم کے بارے میں بات کر رہے ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہو بلا وجہ کی, اتنا زیادہ کیوں؟ تو یہ بھی سوال ہوتا ہے. اس سوال کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بولنا چاہیے وہ بول بھی نہیں پاتے ہیں. جہاں نظر آنا چاہیے, ایٹ لیسٹ نظر تو آنا چاہیے نا, ہماری سوسائٹی کو نظر تو آنا چاہیے کہ مسلمان کہاں کھڑا ہے, لیکن وہ بیچارہ نظر نہیں آ پاتا ہے. وہ نظر آنا چاہتا ہے تب بھی اور نہیں آنا چاہتا ہے تب بھی, دونوں صورتوں میں وہ نظر نہیں آ پاتا. اور کئی مرتبہ نظر آنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں, نظر پھیر لیتے ہیں, جانے دو, یہ سب دکھاوا کر رہے ہیں. سب سے پہلے 2007 میں ہم نے کچھ اسکالرز کو جمع کیا تھا دیوبند میں, اس بات پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اسلام تو مذہب امن و اعتدال ہے. سمجھ میں آیا کیا مطلب ہے اس کا؟ مذہب امن و اعتدال ہے اسلام. کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا نا. اسی لیے میں نے کہا سر اسی لیے میں نے کہا کہ ہماری زبان جو ہے وہ ہے جو نہیں ہونی چاہیے, ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ ہونی نہیں چاہیے تھی, چاہے جتنی میٹھی زبان ہوتی وہ ہونی نہیں چاہیے تھی. اب اس جملے کو, اسلام ایک ایسا مذہب ہے, ایک ایسا ریلیجن ہے جس کی بنیاد ہی مڈل پاتھ پہ رکھی گئی ہے. یہ امن کا, پیس کا ریلیجن ہے, اور اعتدال کہتے ہیں مڈل پاتھ پہ ہونا. اس کو اور انگریزی میں اچھا سا کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے فاروقی صاحب؟ ماڈریشن. کہ اسلام ریلیجن آف ماڈریشن ہے, ریلیجن آف پیس اینڈ ماڈریشن. اس بات پر ڈسکس کرنے کے لیے دیوبند میں ہم نے کچھ 4-5 ہزار لوگوں کو, کلرکس کو جمع کیا تھا کنٹری بھر کے, تاکہ اس پہ کنسنسس بنے اور اس کے حساب سے ہمیں ہم ہر ایشو کو دیکھیں. جو ایشو بھی ہمارے سامنے آئے تو پہلے ہمیں یہ بات ہماری رہنی چاہیے ہمارے ذہن میں. تو جب شام کو وہ پورا ہو گیا پروگرام, شام کو میڈیا میں بات ہو رہی تھی تو دوستوں نے کہا کہ آپ جو ہیں, میڈیا کے دوستوں نے کہا کہ یہ تو آپ اپنے اوپر سے پریشر ہٹانے کی آپ کی ترکیب ہے, کیونکہ آپ اب پھنس چکے ہیں. اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اسلام ہی باقاعدہ, یعنی ٹی وی چینلز پہ بات چل رہی تھی, ڈسکشن میں کہہ رہے تھے کہ آپ یہ سب بات جو کر رہے ہیں یہ صرف پریشر ہٹانے کی آپ کی ٹیکٹکس ہے. آپ, یہ سدھ ہو چکا, یہ 2006 اور 2007 کے بیچ کی بات ہے, یہ سدھ ہو چکا ہے کہ اسلام ہی اس دنیا میں برائی کا سب سے بڑا مرکز ہے, برائی کا ریزن ہے. اسلام کی وجہ سے یہ برائی پھیل رہی ہے. تو میں نے کہا اس کی صفائی تو میں دے نہیں سکتا, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو, تو یہ تو سمے بتائے گا کہ ہم صرف
صرف وقتی کام ہے یا ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے اور اسلام کی اس کے ساتھ. پھر میں نے یہ 2-3 قصے بھی سنائے جو پرانے قصے تھے. تو میں واپس آتا ہوں اس جگہ پہ کہ ریڈیکلائزیشن کیا یہ بات مان بھی لوں میں کہ مسلمان نوجوانوں کا ریڈیکلائزیشن ہوا ہے اور بہت زیادہ ریڈیکلائز ہو گیا ہے مسلمان, تو یہ سوال پھر کھڑا ہوتا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اس طرح سے اسلامک اسٹیٹ کو کیوں نہیں جوائن کیا جس طرح سے تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ اسٹیٹ اور یو کے لوگوں نے کیا. ایون کینیڈا نے کیا. کینیڈا کو میں سمجھتا ہوں کینیڈا میں مسلمان اگر راحت انڈیا کے بعد دنیا کے کسی ملک میں اگر اچھی راحت کی زندگی گزار رہا ہے تو کینیڈین مسلم ہے. اس کے باوجود پرسنٹیج وائز تو انڈیا کہیں ہے ہی نہیں جو اس کو جوائننگ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے اسلامک اسٹیٹ. تو کیوں نہیں مسلمان بھارت کے جوائن کر رہے تھے. اب تو وہ قصہ ہی ختم ہو گیا, لیکن ختم بھی نہیں ہوا ہے. اس کو آپ بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے, لیکن تھوڑی دیر کو مان بھی لیں کہ ختم ہو گیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم کہیں پرسنٹیج میں نہیں ہیں. وہاں سے 6,000 گئے جہاں 1 ملین ہے اور جہاں 100 ملین سے تو زیادہ ہی ہیں, 150 ملین تو ہی ہیں, 140 ملین. تو 16 لوگ گئے ہیں, افیکٹڈ 140-50 لوگ ہیں بس ٹوٹل جو آئے ہیں اس میں, اور 140 لوگ جا نہیں سکے ہیں. اس میں زیادہ تر فیملیز کا رول ہے جنہوں نے یا تو زبردستی روکا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو, لا انفورسنگ ایجنسیز کو انفارم کیا ہے. حیدرآباد کی فیملی نے جو کلکتے سے پکڑے گئے لڑکے, تو ماں باپ نے ہی جا کر کے پولیس کو انفارم کیا کہ ہمارے بچے بھاگ رہے ہیں, ذرا پکڑو انہیں, سنبھالو, اسلامک اسٹیٹ جوائن کرنے کے چکر میں ہیں. تو مسلمان کو پھر بھی مان لیتے ہیں ہم کہ ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے, لیکن ادرس کے ریڈیکلائزیشن کے اوپر بھی ہم کو توجہ کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے. صرف مسلمز کی ریڈیکلائزیشن پر بات نہیں ہونی چاہیے, یوتھ کے ریڈیکلائزیشن پر بات ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی بات کر لی ہے. تو میں کوئی تھنکر نہیں ہوں. آپ جیسے لوگوں کے یہاں تو سب تھنکر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے منوج جوشی صاحب ہیں اور لوگ ہیں سب. تو سوال کافی لوگوں کے ہوں گے. جی, Does anyone require a little bit of translation of what was said? Because there were some people I thought didn't understand, but I think they've left. Right, okay. Anybody else? All right. I was making like detailed notes for translations, but I guess anyway. All right. Manoj, you had a question? No, okay. Questions, comments, thoughts, criticisms, thoughts, anything? I would like to make Okay, so Manoj, Satish, anyone? Sushant? Okay, let's take these three and then teen karke phir جی, آگے بڑھتے ہیں. Yeah. Go ahead. Take them one by one. ہاں, 1 by 1 بیٹر ہوگا. One by one? جی, 1 بیٹر. Okay, or One by one, because then otherwise it loses focus. یا okay, all right. Sure. In the interest of time, we normally do that way, but fair enough. Let's see how it goes for a few. In terms of clarity. محمود صاحب, میں نے تو سوچا کہ آپ نے کافی تکلف سے بات جو ہے پیش رکھی یہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلامک اسٹیٹ کی بات کری. اگر سن 90 کا شتک دیکھا جائے, جو ڈیکیڈ ہے اس کو دیکھا جائے, تو وہاں ہندوستان میں 3
الگ الگ ریڈیکل اور ٹیررزم کے ساتھ جڑے ہوئے ایپیسوڈ ہوئے ہیں. ایک تو آپ جانتے ہیں سکھ ایکسٹریمزم پنجاب میں, دوسرا ہوا ایل ٹی ٹی نے جو گڑھ بنایا تھا تمل ناڈو میں سری لنکا کی بات نہیں کر رہا ہوں پر تمل ناڈو میں بھی کافی پھیلا تھا, اور تیسرا جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ اسلامسٹ ریڈیکلزم کہتے ہیں. بات آپ نے بالکل صحیح رکھی, پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا زیادہ ہی تکلف کر بیٹھے, کیونکہ یہ کیول اسلامک اسٹیٹ کی بات نہیں ہے. اگر پورا حساب کیا جائے, اور میں نے ٹیررزم پہ کافی مطلب یہ تینوں جو ایشوز ہیں کافی ان پہ غور کیا ہے, جی, کہ آج بھی اگر آپ پورا حساب لگائیں کہ کتنے لڑکے ڈائریکٹلی مسلم لڑکے ٹیررزم میں یا وائلنٹ ریلیجس ایکسٹریمزم میں یا تو وہ سسپیکٹ ہیں یا گرفتار ہوئے ہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن میں 200-250 سے 300 سے زیادہ ہوں گے ٹوٹل. میں کیا یہ لگا لیجیے 1990 سے لے کے آج تک, یہ 2018 ہے, نہیں ہوں گے. تو یہ تو اسٹیٹسٹکلی تو خیر یہ تو زیرو ہوتا ہے اسٹیٹسٹک کے انداز سے. تو اور اس میں بھی جو یہ 300 کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ جو رول رہا ہے وہ پاکستان, جو ٹیررزم ہندوستان میں رہا ہے جی, وہ جو ہے سرحد پار سے آیا ہے. سکھوں کے ساتھ بھی یہی ہوا, جو سکھ پاکستان سے ادھر ایکسپورٹ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اچھا, یہاں پر بھی یہی ہوا. آپ جانتے ہیں جب یہاں پہ منجیت سنگھ عرف لال سنگھ کو ISI نے بھیجا تھا علی گڑھ میں, تو وہ ابھی جیل میں ہے, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں, مطلب احمد آباد میں جیل میں ہے. تو اس کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, کیونکہ ISI کے پاس کوئی ایسا ایجنٹ نہیں تھا جو کہ اصل مسلمان ہو جو کہ وہاں پہ ان کا کام کرے. یہ اس کی مطلب کنفیشن ہے, میرے پاس کہیں پڑی ہوئی ہے, اس کی کنفیشن میں لکھا گیا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک کہ نمبرز ہیں وہ بالکل ہی زیرو کے, اور جو ٹیررزم انڈیا میں ہوا ہے اس میں پاکستان کا بڑا سینٹرل رول رہا ہے. ابھی بھی مطلب یہ جو جس سنستھا کو انڈین مجاہدین کہتے ہیں, اس کے جو سرگنے ہیں وہ سب پاکستان میں بیٹھے ہیں, ابھی بھی بیٹھے ہیں. اور ویسے بھی سکھ ایکسٹریمزم کے سرگنے بھی جو کچھ چند لوگ ہیں وہ بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا مسلمان جو ہے اس کے جو لیڈرز ہیں یا اس کے کمیونٹی لیڈرز ہیں, وہ کیوں نہیں جو ہے زیادہ زور سے کہہ پائے ہیں کہ صاحب آپ نمبر دیکھ لیجئے, اور آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ کی اپنی مطلب جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ خود کہتے ہیں, پھر بھی یہاں کا مسلمان جو ہے بے وجہ بدنام ہوا ہے. بے وجہ بدنام ہوا. آپ نے اسٹیٹسٹک دی, اسٹیٹسٹکس اور کوئی الٹا دے نہیں سکتا ہے. اس پہ آپ کچھ فرمائیں گے؟ ہاں, یہ بات میں آپ کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایگری کرتا ہوں کہ مسلمان آرگنائزیشنز اور مسلمان جو بڑے تھے لیڈرز ہیں, ان کو جس طرح سے ٹیررزم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا یا ٹیررزم کے لگنے والے الزام کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا, اس طرح نہیں کھڑے ہو پائے. یہ صحیح ہے. اور ہم لوگوں نے 2000 سے کچھ شروع کیا تھا, لیکن 2006 سے باقاعدہ اس کے خلاف ایک موومنٹ کھڑا کیا کہ یہ ہے ہی نہیں, یہ ہے ہی نہیں. لیکن ٹوٹل ڈینائل بھی نہیں گئے. ہم ٹوٹل ڈینائل میں بھی نہیں گئے, کیونکہ سینسٹیوٹی ہے اس کی ایک, کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, بم بلاسٹ ہوتا ہے, اور کوئی مسلمان جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں کسی 4 مسلمانوں کو پکڑتے ہیں, اور پکڑ کے وہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ادھر انسیڈنٹ ہوا اس کی خبر آ رہی ہے, اور ادھر ایس پی صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ باقاعدہ آرگنائزیشن کا نام بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ بھئی ابھی تو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, ابھی پوری طرح یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے زخمی ہیں, کتنے مر گئے. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ فلانی آرگنائزیشن نے یہ کام کیا ہے. وہ ڈیلنگ کا جو طریقہ رہا ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کا, وہ بھی بڑا بیہودہ رہا ہے.
پر وہ ہم لوگ اس کو جس طرح ہمیں لڑنا چاہیے تھا اس طرح نہیں لڑے اس کے خلاف. وہ آپ کا وہ سوال بالکل صحیح ہے, درست ہے, اور یہ کمی رہی ہے, بالکل کمی رہی ہے ہماری طرف سے, جو نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم اس بارے میں دو باتیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ 6 دسمبر 92 کے انسیڈنٹ نے مسلمانوں کو ایک طرح کے غصہ بڑھا دیا, اور اس کے رزلٹ میں کچھ ٹیررزم کی وارداتیں ہوئی ہیں, جیسے بامبے کا سیریل بم بلاسٹ ہے, فلاں. تو یہ صحیح ہے, یہ کہنا صحیح ہے, لیکن اصولی طور پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل حرام ہے. غصے کا اس طرح سے اظہار, کسی بھی غلط کام کا ایسا جواب, وہ اسلام کبھی نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2, اس بات سے ہم آپ کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں میں کہ وہ سب ایک پولیٹیکل موو تھا, پولیٹیکل وہ تھا, اور اس کا نقصان ملک کو ہوا ہے, لوگ بٹ گئے ہیں. ابھی بھی بنیادی مدوں سے لوگ ہٹے ہوئے ہیں, اور جو بیسک مدے ہیں ملک کے نوجوانوں کے, ہماری اگلی جنریشن کے, اس کے بارے میں بات کم ہو رہی ہے, اور ریلیجن کے بارے میں یا ایک خاص سیکشن کے بارے میں بات زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ تو ریالٹی ہے کہ اصلی جو مدے ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں, اور جو نہیں مدے ہیں وہ مدے بن گئے ہیں. جی ہاں. مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں, میں لیکن سیریل اس میں پوچھوں گا, پہلے ایک کا جواب لے کے پھر دوسرا پوچھوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے, دیکھیں آپ کے پریوار کی, آپ کی تنظیم کی, آپ کے ادارے کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ سب کے سامنے ہیں. جس نے بھی تھوڑا بہت اتہاس پڑھا ہے اس کو پتہ ہے. اور یہ جو آتنکواد کا ایک ماحول ہے, یا جو ایک کٹر پنتھی سوچ کا ماحول ہے, اس میں آپ لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا لوگوں کو اس سے ہٹانے کے لیے. جو فتوے آپ لوگوں نے دیے وہ سب کچھ اپنی جگہ. لیکن اگر ہم فار ایگزامپل جو نیو ملیٹنسی جس کو بولتے ہیں, اسلامک اسٹیٹ ٹائپ کی یا اس ٹائپ کی جو ریڈیکلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم اس کا ادھین کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی ینگسٹرز اس کی طرف ان کا رجحان پڑا, اس میں سے شاید ہی کوئی, اور ہمارے دوست کبیر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ بہت تحقیق کرتے ہیں, لیکن شاید ہی کوئی کسی مولانا کے برگلانے سے اسلامک اسٹیٹ یا داعش یا کسی بھی اس طریقے کی تنظیم کی طرف وہ گیا. اب مسئلہ جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو نیو ملیٹنسی یا جو نیو ریڈیکلزم ہے, اس کا جو ایڈیم ہے وہ ایک بالکل ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن ایڈیم ہے. جس ایڈیم میں آپ بات کرتے ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ ایک بڑا ٹریڈیشنل کنزرویٹو ٹائپ کا ایڈیم ہے. ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے یوتھ میں اور آپ لوگوں میں. اس کو برج کرنے کے لیے آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں؟ اور سوری ایک چیز اور اس میں, اور جو لوگ ماڈرن ایڈیم کا استعمال کر رہے ہیں, آپ کے متر ذاکر نائک ٹائپ کے لوگ, جب میرے متر ہو گئے, واہ کیا خوب, دیکھ لیجیے. یہی ریاکشن چاہتا تھا آپ سے, یہی میں وہ آپ کو تھوڑا سا چھیڑ رہا تھا. نہیں بٹ لیکن وہ جو ذاکر نائک ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ ایڈیم استعمال کرتے ہیں, ان کی ایک لحاظ سے افیکٹونیس یا کمیونیکیشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شاید آپ لوگوں کی کمیونیکیشن سے زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے. آپ کیا بولیں گے اس میں ایک سوال آپ سے کروں. محمود صاحب میں اس کے ساتھ ایک جوڑ سکتا ہوں جی ضرور. جو انہوں نے سوال پوچھا ہے.
یہ ہے کہ آپ جیسے ہے، آپ نے کرتا پہنا ہے، ٹوپی پہنے ہے، داڑھی ہے، پر اگر آپ دیکھیں گے اکثر ہندوستان میں کئی شہروں میں لوگ جھگی جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں. آپ تو جمعیت علماء ہند سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں کی مولویوں کو سکھایا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. پر جو بھارت میں جھگی جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، الگ الگ شہروں کے آس پاس، ان پڑھ اد پڑھ، تو وہاں بھی کچھ مولانا بھی ایسے ہیں جن کی زیادہ ایجوکیشن نہیں ہوئی ہے. تو وہ جو ایڈیم کی بات کر رہے ہیں کہ اچھا لوگ کیا ہے پینٹ قمیض پہنتے ہیں، تو جو یہ ڈیوائڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہندوستان، دو قسم کے ہندوستان ہیں، ایک میں تھوڑے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ٹریڈیشنل جو جمعیت علماء ہند کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ٹریڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پر ایک اور ہندوستان ہے، جیسے انہوں نے شبد استعمال کیا سشانت نے، پوسٹ ماڈرن. پوسٹ ماڈرن تو بہت اچھا لگتا ہے، پر اصلیت اس کی یہ ہے کہ جھگی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ ان پڑھ ہیں، اور جس سے وہ اسلام سیکھ رہے ہیں اس کو خود اسلام کے جو ٹینٹس ہیں وہ نہیں آتے ہیں. وہ خود جو ہے پتہ نہیں وہ سیکھیا ہے پیس ٹی وی اور اس ٹائپ کی چیزیں دیکھ دیکھ کے اپنا اسلام سیکھ رہے ہیں. اور اس کو یہ مطلب جو کچھ میں نے ایک بار ایک انٹیروگیشن دیکھی تھی کسی کی، مطلب ٹی وی پہ، ایک پاکستانی کی وہاں افغانستان میں، تو وہ اس کی انٹیروگیشن ہو رہی تھی کہ تم یہاں کیوں آئے، مطلب وہاں لڑنے کے لیے افغانستان میں. تو وہ اس کو بہت سمجھانے لگا کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ جو آخری لڑائی ہوگی وہ خراسان میں ہوگی، اس لیے میں یہاں آیا، اور آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، ایسا کچھ نہیں لکھا ہے. تو ایسے جو ہیں جو ہاف ایجوکیٹڈ مولوی ہیں، مولانا ہیں، ہاف ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے، غریب پاپولیشن ہے، انہی کے لیے جو ہے آپ لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر میں تھوڑا، ایکچولی دو جڑے ہوئے سے سوال ہیں لیکن دونوں الگ سوال بھی ہیں، بالکل الگ کیونکہ ہیں. آپ نے یوتھ کے بارے میں ذکر کیا کہ یوتھ نہیں, but کی this is- ڈسکنیکشن. نو آئی ایم جسٹ سیئنگ، آئی نو دیٹ 1 سیکنڈ. سو دا یوتھ از ون ایشو کہ آپ جیسے لوگ جو ٹریڈیشنل ہیں وہ کیسے ریچ آؤٹ کرتے ہیں ماڈرن زمانے میں. اینڈ واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ از دی ادرز ہو آر لیونگ، ہو آر ان ایڈوکیٹڈ or have little education, both the Maulanas as well as the people listening to them. That's the issue. But اگر میں وہ جیسے سشانت آئسس وغیرہ کے بارے میں جو بول رہے تھے، جہاں تک کبیر کے ریسرچ سے ہمیں پتہ چلا ہے، جو لوگ ایسے گئے ہیں they are not semi literate or semi educated. تو I think there is a third question also. They are separate questions. I don't see them as the same question. اور ان کے ساتھ ایک تیسرا سوال That was بھی going to جڑا be ہے. my second question. If you let him میں answer ایک the سوال first one, میں then ایک I'll ask. سوال آپ ایک سوال میں ایک سوال کرنے کا اگر آپ اجازت دیں تو سشانت صاحب سے ایک سوال کروں گا، لیکن مجھے آپ کلب مت کریے گا کسی کے ساتھ، ڈر بھی لگتا ہے نا. لیکن چونکہ یہاں تو ہم لوگ اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو کھل کے بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا نا بہت تکلف سے کام لیا ہے، تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ذاکر نائک میں کیا خرابی ہے؟ آپ نے ان کی اسپیچز، ان کے پیپرز ریسرچ کری ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ ذاکر نائک کی کسی ایک تقریر سے آپ کو پرووکیشن نظر آتا ہے؟ سوری، یہ سوال تو کرنا ضروری ہے، ہمیں آپ سے سمجھنا ضروری ہے. ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایگری نہیں کرتے، بالکل، یہ میں اپنی صفائی میں کہہ رہا ہوں، بالکل ایگری نہیں کرتے ان کی آئیڈیالوجی سے. لیکن ان کو برا کہنے کے لیے ہمارے پاس مواد ہونا چاہیے، کم سے کم ہمارے پاس اندر میڈیا میں چاہے جو نکلے، پولیٹیکل لوگ چاہے جو کہیں، میرے جیسے مولوی لوگ چاہے جو کہیں، جو ہمارا ایک اسلامک آئیڈیالوجی کے حساب سے ہمارا اور ان کا ایک ڈفرینس ہے، وہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. نہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں گے، نہ ہم اپنی جگہ سے ہٹیں گے.
لیکن میرا ایک سوال ہے اس سوسائٹی کے ساتھ آپ لوگوں سے کہ آپ نے اس کے اوپر کچھ ریسرچ کی ہے کہ انہوں نے جتنی بھی بنگلہ میں کیا ہو، انگلش میں کیا ہو، ہندی میں کیا ہو، اردو میں کیا ہو، لکھا ہوا ہو، پڑھا ہوا ہو، آڈیو ویژول میں ہو، کسی بھی فارمیٹ میں ان کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو سب اویلیبل ہیں، چھپی ہوئی تو کوئی چیز ہے نہیں. تو اس میں کہیں آپ 4 چیزیں مجھے یہ تو دکھا دیجئے جن سے ہیٹ، نفرت، ایکسٹریمزم نظر آتا ہو. نہیں وہ دکھائی جا سکتی ہے، لیکن ابھی کیونکہ فی الحال ابھی وہ مکالمہ جو ہمارا اوکے، ہے وہ ہم آپ کو ٹھیک نکال کے دکھا دیں گے. ٹھیک. وہ فائن لائن ہے، لیکن ایک لحاظ سے ہیٹریڈ یا جسے آپ بولیں گے ایک حقارت دوسروں کے مذہب کے لیے، دوسروں کے لیے، وہ اکثر آپ کو نظر آتی ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم نکلوا کے آپ کو. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. اب آ جائیں آپ کے اس سوال کے اوپر. میرے سوال کا جواب آپ نے دے دیا کہ آپ نکال کے دکھا دیں گے، تو بہت اچھی بات ہے. نکال کے دکھائیں گے تو پھر اور سب کا بھی نکال کے دکھانا ہوگا نا، نہیں. سب کو ایویلویٹ کرنا ہوگا نا. اس ملک میں ہم سب لوگ رہتے ہیں تو سب کو ایویلویٹ کرنا ہوگا، ایک طرف سے کام نہیں چلے گا. سر سوری نہیں دیکھیے، اگر ہم باقی ابھی کیونکہ آپ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے ہیں ایک لحاظ سے، تو آپ سے بات چیت ہو رہی ہے نا. باقی آپ کے ساتھ کوئی اور ویکتی ہوتا تو پھر ہم یہی سوال اس سے بھی پوچھ سکتے تھے. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ صرف آپ ہی کے اوپر نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری واحیات اس سے بھی زیادہ واحیات باتیں کر بالکل رہے ہیں. بے شک. لیکن اگر جس دن مایا ان کو بلائے گی تو پھر ان سے سوال کیا جائے گا نا. ابھی تو آپ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آ جاتے ہیں اس سوال پر جو آپ نے مجھ سے کیا ہے. اس کا مجھے 2 لفظوں میں جواب دینا ہے کہ ہاں یہ ہماری ویکنس ہے کہ ہم اس ذریعے کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جس ذریعے کا استعمال آج کے اس سیکشن کے لیے ضروری ہے جو جس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ مرید ہیں ڈاکٹر گوگل کے، حضرت گوگل کے مرید ہیں. شیخ گوگل کہو، حضرت گوگل کہو، پیر صاحب کہو، جو چاہے کہو، پیر گوگل کے مرید ہیں وہ. تو اب وہ وہاں سے ہی جواب دینا ہے، دوسری جگہ سے وہ جواب نہیں ہوگا. لیکن یہ جو پرسنٹیج نہیں بن پائی ہے ان کی، دیکھیے گوگل کا افیکٹ کو بھی ہم نے ڈائلوٹ کیا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ہم وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں. استعمال کر لیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا. وہاں ہماری فیلڈ نہیں ہے، وہ ایک یعنی ہماری اسپیشلٹی نہیں ہے، پر وہ ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے. اس کے اوپر ہمیں کام ضرور کرنا چاہیے. وہ ہماری ایک ویکنس ہے، اس کو ہمیں دور کرنا ہی ہوگا، اور نہیں دور کریں گے تو ہمارا ہی لاس ہوگا. اور جو اسپیس خالی ہے اس کو نائک صاحب جیسے لوگ بھریں گے اس کو. آف کورس، بالکل. اسی سے میں اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک اور سوال ہے، شاید تھوڑا تلخ ہو. بے شک وہ شیخ گوگل کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی تربیت لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن اگر ایک بہت لٹرلسٹ ٹائپ کی انٹرپریٹیشن وہ کریں ٹیکسٹ کی، یا جو ٹیکسٹ ان کو وہاں پر نظر آتا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے بہت سارے جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں. اب وہ اس کا درپیوگ کرتے ہیں یا جو بھی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ مذہبی آیتوں کو یا حدیث کو اس کو کوٹ کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. پشاور میں جو اٹیک ہوا اس میں جو بچوں کو مارا، اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی گئی کہ کیونکہ یہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اسلام کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں تو ان کو مارنا واجب القتل ہے. تو اس ٹائپ کی چیزیں وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کو چاہے ڈسٹارٹ کرتے ہیں لیکن وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. اب مذہب کو ری انٹرپریٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس کو بولتے ہیں دا ٹربل سم فریزز، کہ وہ ایک لحاظ سے بیک گراؤنڈ میں چلی جائے
اور اس کے اوپر توجہ اس لحاظ سے نہ ہو جس لحاظ سے یہ گروپس دیتے ہیں، اور جو دوسری والی فریزز ہیں وہ ابھر کر کے آئیں جو شاید مذہب کی اصلیت کو بیان کرتی ہیں، اس پر زیادہ توجہ ہو، زیادہ فوکس ہو، کیونکہ وہی چیز اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا بائبل میں بھی پڑھیں تو بہت ساری واہیات چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، اس کو پتھر مار دو، تمام چیزیں ہیں، لیکن وہ جو سوسائٹیز ہیں وہ اس پر کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دیتی، وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. سوسائٹی اس طرح سے ڈیولپ کی ہے کہ اس چیزوں کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے اب. تو کیا آپ کچھ اس ٹائپ کا کر سکتے ہیں، اپنا جو آپ کا عہدہ ہے اس کا استعمال کر کے، آپ کا جو ادارہ ہے اس کا استعمال کر کے، کہ یہ ری انٹرپریٹیشن کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک ری فوکس آف دا فیتھ ٹو دا مور بینائن ایسپیکٹس آف دا فیتھ؟ دیکھیے یہ جو انٹرپریٹیشن کی بات ہے، تو چاہے آپ پشاور کا معاملہ لے لیں، ابھی ایک معاملہ پچھلے 7-8 سالوں سے چلا ہوا ہے جو ہے غزوۃ الہند کا. تو اس میں یہ بات ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ انڈیا بیٹل گراؤنڈ ہوگا، ہند سے مراد وہ انڈیا کو لیا. ہم لوگوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، باقاعدہ اوتھینٹک چیزوں سے اس کا جواب دیا گیا ہے، اور ریلیجس اسکالر اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں غزوۃ الہند کا وہ مطلب نہیں ہے جو مطلب یہ نکال رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. وہ لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو غلط انٹرپریٹیشن دے کر کے، اور ان کا داؤ چل بھی نہیں رہا ہے. دیکھیے ان کو بہت شکایت ہے انڈیا کے مسلمانوں سے، اور ان کو بزدل کہتے ہیں انڈیا کے مسلمس کو. آپ ان کی ساری چیزوں کو اگر نکال کے دیکھیں گے، سو کالڈ انڈین مجاہدین کو، حزب التحریر کو، یا جو بڑے اسکالرس ہیں انکلوڈنگ مسعود اظہر فلاں فلاں جو ان کے بڑے اسکالرس ہیں اس سائٹ کے، تو وہ انڈین مسلمس کو بزدل کہتے ہیں. میں ابھی یو کے میں تھا، انڈین مسلم فیڈریشن کا ایک ڈنر تھا، اور بڑا پروگرام تھا، ڈنر کے نام پہ جمع کیا تھا، 200-300 لوگ تھے، سب اسکالرس تھے. تو وہاں مجھ سے سوال کہا گیا کہ تمہارے دادا تو اتنے بڑے بہادر آدمی تھے کہ انگریز جج سے کہا تھا کہ میں اپنا وہ لے کر کے آیا ہوں، کفن لے کے آیا ہوں، اپنا کفن لے کے آیا ہوں. تو ان کے تم پوتے ہو اور تم اس سے بزدل ہو گئے، بول نہیں رہے ہو. تو وہ بزدلی کا نعرہ دیا جاتا ہے، یعنی ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں. کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ فیل ہو گئے، ہم نے انہیں فیل کر رکھا ہے. البتہ آپ نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور آپ کے اس سمجھنے کی وجہ سے اور پریزنٹیشن کی وجہ سے میڈیا میں ان کو موقع ملتا ہے. جیسے میں نے کہا، بار بار کہا یہ بات، کہ آپ ان کو جہادسٹ مت کہیے، وہ جہادی نہیں ہے، وہ فسادی ہیں. اگر آپ کو یوز کرنا ہی ہے تو فساد کا ورڈ یوز کیجئے، کہ قرآن نے بھی فساد کا ورڈ یوز کیا ہے. جیسے ہی آپ نے ان کو جہادی بتایا، کیونکہ جہاد تو ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے جہاد کرنا، ہم جہاد سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہاد ہے کیا یہ سمجھنا ہوگا. پر آپ نے اس کو سمجھے اور سمجھائے بغیر ان کو جیسے ہی جہادی بتایا، ان کو ایک طرح کا اعتبار مل جاتا ہے، جو فسادی ہیں ان کو اعتبار مل گیا. ایسے اسلامسٹ مت کہیے، اسلامسٹ تو ہم ہیں. تو آپ نے جو ہمیں کہنا، آپ کو کہنا چاہیے یہ اسلامسٹ ہیں اور یہ اسلام کے ویرودھی ہیں، باغی ہیں. وہ کہنے کے بجائے جیسے آپ نے انہیں اسلامسٹ کہا تو ان کو ایک اعتبار مل جاتا ہے. اسی بات کو شاید ہلیری کلنٹن نے کسی موقع پہ کہا ہے، وہ میں آپ کو بھیجوں گا، میں آپ کو کسی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ان کو جہادی نہ کہا جائے، ان کو یہ نہ کہا جائے، پر ہمارے ہاں اس کو خوب استعمال کیا جاتا ہے. تو پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، ہم نے ان کو ایلیمنیٹ کر رکھا ہے. صرف آپ کا پولیٹیکل جھگڑا ہے یہ، کہ انڈیا کو
انڈیا سے لڑنے کے لیے پاکستان کے پاس سیدھے سیدھے کوئی طاقت نہیں ہے، تو وہ پیچھے سے لڑائی لڑ رہے ہیں، پروکسی وار کر رہے ہیں. اس پروکسی وار کے لیے ریلیجن کا استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، اور جانے انجانے ہم ان کو طاقت پہنچا رہے ہیں. جیسے ہی آپ نے ان کو جہادی کہہ دیا، ان کو جہادی کہنا نہیں چاہیے، ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ فسادی ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہم کامیاب ہیں اور وہ فیل ہیں. ہم اس دن فیل ہوں گے جس دن ہماری کوئی ایک مناسب نمبر، پرسنٹیج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مسلمانوں کی ایک مناسب نمبر، انڈین مسلمز کا ایک مناسب نمبر، ریزنیبل نمبر ان کے ساتھ جڑ جائے گا، ہم فیل ہو جائیں گے. پھر آپ کی بات صحیح ہوگی، تب آپ کا سوال یہ بالکل جائز ہوگا ہمارے سے. اس وقت تک آپ یہ سوال مت کیجیے. ہم تو کامیاب ہیں. ہم نے ان کو، پاکستان کو تو گھسنے ہی نہیں دیا ہے یہاں. یہ الگ بات ہے کہ چائنا اس سے زیادہ گھسا ہوا ہے، اور اس پر ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہیں. چائنا اس سے زیادہ گھسا ہوا ہے، اور انڈین مسلمز کے اوپر بھی اس وقت چائنا بہت محنت کر رہا ہے، بہت کوشش کر رہا ہے. ہم لوگ اس کو ابھی ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کام ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کا، اس کو ڈیل کرنا. ہمارا کام ہے بھی نہیں. اسلامسٹ کی جگہ کیا شخص کا استعمال فسادی کریں گے آپ کہ یہ فسادی ہیں؟ فسادی؟ ہاں بالکل فسادی یوز کرنا چاہیے. اسلامسٹ اور اسلامک میں فرق ہے. اچھا، اسلامسٹ کا مطلب جو ہے کہ جو اسلام کو بری طرح سے استعمال کر رہا ہے. اسلامک اگر ہم کہیں، جیسے میں کہوں گا کہ آپ ایک اسلامک اسکالر، اسلامسٹ اگر کہوں گا تو تب اس کا مطلب کہ آپ ایکسٹریمسٹ. ہاں لیکن آپ تو جہادی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا، وہ زوروں سے. جہاد پر میں آپ کی بات مان لیا، پر یہ اسلامسٹ اور اسلامک میں یہ فرق ہے. مولانا صاحب، ذاکر نائک کی بات اٹھی. میں نے کشمیر سے ہوں، کافی سنا ہے ذاکر نائک کو، کافی ایڈمائر بھی کیا ہے کچھ وقت پہ جب میں اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا. آپ نے اتنی سارے باتیں کی، اپنا ویکتتو سامنے رکھا، بٹ آپ نے کسی کے مذہب کو جھوٹا نہیں بولا. آپ نے نہیں بولا کہ کسی کے مذہب میں 5 لاکھ جو ہے سائنٹیفک ایررز ہے. آپ نے یہ نہیں بولا کہ کسی کا مذہب اتنا گرا ہوا اس لیے میرا مذہب اتنا اونچا ہوا. تو ہیٹ وہاں سے آتی ہے، جسٹ کلیریفیکیشن. دوسرا یہ آپ نے بولا کہ انڈین مسلم بزدل ہے. ہم جب جواہر ٹنل پار کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، سیم بات کشمیر میں بھی ہوتی ہے. بٹ میرا کویشچن کشمیر اسپیسیفک نہیں ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ انڈین مسلم، آپ کے جیسے لوگ آئسولیٹڈ کیوں ہیں؟ گلوبل لیڈرشپ کیوں نہیں ہے؟ گلوبل لیڈرشپ کہیں اور سے کیوں آتی ہے؟ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو دکھائیے، پوری دنیا میں مقبول ہے، چاہے NRI ہو، نان پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، سب لوگ ان کو ایک طرح کا آئیڈیالوجیکل گرو مانتے ہیں. آپ بولتے ہیں کہ ذاکر نائک از ناٹ رانگ، میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک طرح کے آئیڈیالوجیکل گرو ہے. ایک سید قطب انڈیا سے کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ سو اس پیش رفت میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تو یہ انڈیا کی باؤنڈری تک کیوں رکنا چاہیے؟ یہ میرا سوال. کافی آپ نے ریئلسٹک سوال کیا ہے. اور یہ ایک بات جو آپ نے وہ کہی ہے نفرت والی، ہیٹ والی، کہ دوسرے کے مذہب کو، نائک صاحب کی یہ ایک کمزوری رہی ہے، یعنی ویکنس ہے یا پلاننگ ہے ان کی، اسی پر بیس ہے ان کا سارا. اور شاید اسی وجہ سے وہ زیادہ مقبول بھی ہو گئے، اور ساری دنیا میں مقبول ہیں، وہ صرف انڈیا میں نہیں ہیں. جو لوگ ان کو کبھی دیکھے نہیں، کبھی جانتے نہیں، وہ لوگ بھی ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کو لائک کرتے ہیں. اور سید قطب کا، حسن بنا کا، مولانا مودودی کا سب کا حوالہ دیں گے تو وہ ایک رائٹ ونگ ایکسٹریم سوچ کی طرف لے جانے والی ایک، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، میں بھی وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا سے لیڈرشپ تو آیا، لیکن وہ اس لیول پر نظر نہیں آتا ہے جس لیول پر ڈاکٹر نائک نظر آتے ہیں. ویسے بھی ہوتا کیا ہے کہ ابھی کتے نے آدمی کو کاٹا، یہ نیوز نہیں بنتی. آدمی نے کتے کو کاٹا، وہ نیوز بنتی ہے. تھوڑا سا نیوز سینس اگر ہم بھی لے کر کے آ جائیں گے
تو ہم بھی نیوز بن جائیں گے, ہماری بات بھی لوگ سننے لگیں گے, اور سننے لگیں گے, نظر آنے لگے گی, تو ہم لیڈر بن جائیں گے. ورنہ آزادی میں دیکھیے ٹرو نیشن تھیوری کو مولانا حسین احمد مدنی نے پریزنٹ کیا, اور بہت بہت کامیابی کے ساتھ پریزنٹ کیا. اس کے باوجود بھی پاکستان تو بن گیا نا. اگر پاکستان کو بننے سے روک لیتے وہ, اور الیکشن میں وہ جیت جاتے, تو ہم سمجھتے کہ وہ کامیاب ہو گئے. تو اس لحاظ سے وہ فیل ہے کہ الیکشن میں تو میجورٹی نے پاکستان کو چوز کر لیا تھا, اور پاکستان میں جو نارتھ فرنٹیئر کا علاقہ ہے, پشاور وغیرہ کا علاقہ, وہاں وہ ہار گئی تھی مسلم لیگ, اور یہ لوگ جیتے تھے. تو سب کچھ ہے, پر یہ کسی حد تک مان لیں گے کہ جو ایک ریزنیبل بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو کم سنا جاتا ہے, ان کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی, اور سوسائٹی بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتی ہے. تو ہمیں اپنوں کی توجہ کا بھی شکوہ ہے, ہمیں اپنوں کی توجہ کا بھی شکوہ ہے کہ ہمارے اوپر اپنے لوگوں نے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. نہیں, میرا سوال تھوڑا ٹیڑھا تھا, وہ اس لیے کہ کیا جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ صرف انڈیا میں ایکسیپٹیبل ہوں گی اور باہر ریجیکٹ ہوں گی, اس لیے کہ انڈیا کا سوشو اکنامک کلچرل کانٹیکس کچھ اور ہے, اور انڈیا میں بات کریں گے کچھ ایریاز میں چلے گی, اگر آپ کشمیر کی طرف چلیں گے وہاں پہ ٹوٹلی ریجیکٹڈ رہے گی. اسی طرح آپ سب کانٹیننٹ میں جائیں گے کہ کیا سب کانٹیننٹ کا ماحول جو ہے اس بات کے لیے ریسیپشن لوگ تیار ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے, یا اگر آپ پھر سب کانٹیننٹ سے باہر مڈل ایسٹ میں جانا چاہتے ہیں یا پھر ویسٹ میں جانا چاہتے ہیں, یورپ میں, کہ ایک ہی طرح کا کیوں وہاں پہ جو نیریٹو جس کو آپ رائٹ ونگ کہتے ہیں اس کی ریسیپشن کیوں ہے, ایک آپ کا کانسیپٹ آئسولیٹڈ کیوں ہے صرف ایک کانٹیکس میں وہ انڈیا کے؟ نہیں, میں اس کو آپ کی اس بات سے پوری طرح ایگری نہیں کروں گا کہ صرف انڈیا میں ہے اور انڈیا سے باہر نہیں ہے. ہم نے تو پاکستان کے 300 اسکالرس کو انڈیا بلا کر کے, وہ جو اسلام مذہب امن و اعتدال ہے, یہ پاکستان سے بھی 300 اسکالرس آئے تھے. ان میں کچھ ایسے بھی آئے تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرو طالبان ہے. اس کے باوجود بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہوئے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ کہی جانی چاہیے, یہ ضروری ہے کہی جانی. تو کشمیر کے بارے میں بھی میں بالکل صاف طور سے کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ریلیجس مسئلہ ہے ہی نہیں, ریلیجن کا مس یوز کیا جا رہا ہے. یہ مسئلہ پولیٹیکل ہے, ریلیجس ہے ہی نہیں. ہاں یہ صحیح ہے کہ جو مسلم ڈومینیٹڈ سوسائٹیز ہیں اس کو ماننا پڑے گا, ٹوٹل ڈینائل نہیں کیا جا سکتا, اور نہیں کیا جانا چاہیے کہ مسلم ڈومینیٹڈ سوسائٹیز جو ہیں ان کے سوچنے کا انداز الگ ہے, اور نن مسلم سوسائٹیز میں رہنے والے مسلمانوں کے سوچنے کا انداز الگ ہے. لیکن یورپ کے مسلمان باوجود اس کے کہ وہ نن مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ بہت اچھے حال میں رہتے ہیں, پھر بھی ان کے سوچنے کا اسٹائل وہی ہے جو مسلم ڈومینیٹڈ سوسائٹیز کے لوگوں کا ہوتا ہے. میں نے یو ایس میں اسلامک سوسائٹی آف جمائکا نیو یارک میں بات کر رہا تھا, اسلامک سینٹر آف جمائکا میں, تو وہاں میں نے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں کو زور سے کھڑے ہو کے کہنا چاہیے نیشن فرسٹ. تو بڑی حیرت میں لوگوں کا منہ کھل گیا, یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو ٹوٹل ان اسلامک بات کر رہے ہیں. کھانے پر وہ ایک بنگلہ دیشی ڈاکٹر تھے جو بہت سینئر سائنٹسٹ ہیں, ناسا میں کام کرتے ہیں, انہوں نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ یہ کھانے پر کہا کہ یہ تو آپ نے بالکل ان اسلامک بات کہی ہے. تو میں نے کہا عجیب بات ہے, آپ جو اسلام کو سمجھ ہی نہیں رہے تو میں کیا کروں گا. پھر میں نے اپنی جو کچھ باتیں تھیں وہ کہیں, یاد اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسا سوچ لوگوں کی بن گئی ہے, وہاں بھی بنی ہوئی ہے. تو ایسا بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو نن مسلم سوسائٹی میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ سب لوگوں کی سوچ ڈیفرنٹ ہے. نہیں, ان کی سوچ بھی کہیں کہیں غلط ہے, بلکہ اکثر جگہوں پر غلط ہے. پر انڈیا میں جو ہمارے علماء نے, ہمارے بڑوں نے جو
اسلام کو سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، سمجھا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، اور اس کا مقابلہ بھی کیا، ہوا کے رخ کے خلاف کھڑے رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ اسلام اسٹیٹ بنانے کے لیے نہیں آیا. اسلام کے بنیاد جو ہے وہ اسٹیٹ کا ڈیولپمنٹ نہیں ہے بلکہ انسان کا ڈیولپمنٹ ہے. مدنی صاحب ایز اے فالو اپ خالد کے کوشچن کا فالو اپ، آئی تھنک جو سوال خالد کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو آئیکونک اسکالرز ہیں جو دنیا میں مطلب کونے کونے میں لوگ جانتے ہیں ان کو، آپ کی سوچ والا انڈیا سے ویسا ایک اسکالر، ایک آئیکن دنیا بھر میں کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ آپ نے نہیں بننے دیا، جی آپ نے نہیں بننے دیا، کیا کرے. یہ اس طرح کا قدم اٹھایا جانا چاہیے لابھ کو دیکھے بغیر. یہ میں اس بات کا فیور میں ہوں ہمیشہ سے کہ لابھ اور یعنی نفع نقصان سے نہیں ناپنا چاہیے. ایسے ایکشنز کو نفع نقصان سے نہیں ناپنا چاہیے. نفع نقصان سے ناپے بغیر اس طرح کے ایکشنز سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہمیشہ لیے جاتے رہنے چاہیے. آج جو بات ہونی چاہیے تھی وہ دو حصوں میں امید تھی سننے کی، کیونکہ ریڈیکلائزیشن کا تو بڑا سوال ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ زور شور سے، پر اس سے پہلے سنکریٹزم کا بھی سوال تھا. اس سے پہلے میں آؤں، کیونکہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے ابھی پچھلے دنوں، اور اس کے بارے میں مجھے بہت حیرانی ہے کہ یہاں اتنے دانشور بیٹھے ہیں اور کوئی سوال نہیں آیا. میں اس امید سے آیا تھا کہ لوگ شاید اس کے اوپر آپ سے سوال کریں گے کہ آپ اسے آگے کیسے بڑھائیں. میں خالد آپ سے ضرور یہ اور آپ کا مایا کہ شاہ ولی اللہ سے لے کے علی میاں، میں خود ذاتی طور پر جب میں آپ مغرب میں جائیں، نارتھ افریقہ میں جائیں، یا الگ الگ سعودی عربیہ، اور یہ شاہ ولی اللہ سے لے کے علی میاں ندوی، دے آر ناٹ فرام وہابی اور سلفی آئیڈیالوجی، دے آر آئیکن. نوجوان بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں، ٹیونیشیا میں مجھ سے ایک نوجوان نے کہا، آج اس کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، اس نے مجھے کہا 2 سال پہلے کہ آپ نے تو نوجوانوں کے اوپر یہ جو کتاب ہے میں PDF میں پڑھ رہا ہوں موبائل میں، آپ نے پڑھی ہوگی علی میاں کی. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ مجھے نام بھی نہیں معلوم تھا اس کتاب کا. تو لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ جان رہے ہیں. یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. مجھے آپ سے محمود بھائی یہ معلوم کرنا ہے کہ یہاں بہت بات ہوئی ریڈیکلائزیشن، ایکسٹریمزم کی. آپ کے دادا سے جو آپ کی وراثت ملی آپ کو سن 47 میں، جس طرح کے حالات تھے، جوڑنے کا کام کیا. ابھی فی الحال میں حکومت نے صوفی کانفرنس اسپانسر کی اور اس میں توڑنے کا کام کیا گیا. پر اس کے جواب میں تو نہیں کہوں گا میں، پر اس کے بعد ایک اور کانفرنس ہوئی، اور وہ شاید ہندوستان کی تاریخ کی بہت اہم کانفرنس ہوئی اجمیر شریف میں، جس میں خاص طور پہ صوفیز میں بھی جو ڈائیورس گروپس ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، وہ بھی آئے، اور آپ نے وہ تمام چیزیں کی. ہماری جو پوری کی پوری جو جماعت ہے، ایکٹیوسٹ ہیں یا انٹلیکچوئلس ہیں، اسٹریٹجک جو ایکسپرٹ ہیں، وہ تمام لوگ یا میڈیا کے لوگ، انہوں نے اس کو کیوں اندیکھا کیا، یا کیا وجہ ہے کہ اسے اندیکھا کرنا ایجنڈا بنا دیا گیا ہے؟ 6 لاکھ لوگ، 7 لاکھ لوگ، 10 لاکھ لوگ جمع ہو رہے ہیں صوفی کانفرنس میں. شاید ہندوستان میں اس سے بڑی کانفرنس نہیں ہوئی ہے میری اپنی نظر کے حساب سے 70 سال میں. کیوں آپ کو آپ کے اس کام کے لیے آپ سے سوال نہیں کیا جاتا؟ ہاں، یہ سوال تو ہمارا بھی ہے، شکوہ بھی ہے. اور اس کانفرنس کا تو یہاں تک ہوا کہ 1 دن پہلے تک ہمیں اس کانفرنس کی پرمیشن بھی نہیں دی گئی. ہم کانفرنس کر رہے تھے اجمیر شریف میں، اور جتنے بڑے صوفی گروپس تھے سب کو ہم نے اکٹھا کیا تھا، اور بات تھی وہی اسی کمپوزٹ کلچر کو آگے بڑھانے کی. کلچر کی بات کر رہے تھے ہم، کمپوزٹ نیشنلزم سے ایک قدم اور آگے جا کر کمپوزٹ کلچر کی بات کر رہے تھے. کیونکہ خواجہ معین الدین نے کہا کہ اچھا اگر گوشت کھانا، آپ گو ہتیا کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا اگر گوشت کھانا اچھا نہیں لگتا ہے تو میرے دسترخوان پہ گوشت نہیں آئے گا. تو ان کے ہاں 800 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک گوشت نہیں آیا ہے، گوشت ہی بند کر دیا انہوں نے.
تو اس طرح کے کلچر کو انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. تو ہم کمپوزٹ کلچر کی بات کر رہے تھے اور ایک دن پہلے تک ہم کو پرمیشن نہیں دی گئی تھی. آپ بلیو کریں گے ہم نے کیا پلان بنایا تھا؟ ہم سب گرفتار کر لیے جائیں گے، جب ہم جا رہے ہوں گے تو ہم اریسٹ کر لیے جائیں گے، کیونکہ پھر پولیس کے جب پرمیشن نہیں دے رہی اور ہم کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، ہم نے کہہ دیا ہم ضرور کریں گے، جو روک سکتا وہ روک لے. تو جو ہوا ہم سب لوگ اریسٹ کر لیے جائیں گے. تو جیسے انگریزوں کے زمانے میں ڈکٹیٹر بنایا جاتا تھا، پھر ہم نے وہاں کا ایک لوکل آدمی کو ڈکٹیٹر اپوائنٹ کر دیا تھا کہ کانفرنس تو یہ ہوگی. جب انہوں نے یہ دیکھ لیا رات میں کہ یہ کانفرنس ہو کر کے رہے گی اور پبلک چل پڑی ہے الگ الگ جگہوں سے، 4 دن 5 دن پہلے سے اخباروں میں بڑے بڑے نکالے جا رہے تھے کہ ڈی ایم صاحب نے کہا ہم اس کو کسی قیمت پر ہونے نہیں دیں گے اس کانفرنس کو. تو وہ کانفرنس ہوئی، پھر انہوں نے رات میں پرمیشن دے دی ہم کو. وہ ہمارے اوپر اس کا کتنا برڈن آیا، کتنی تکلیف ہوئی، کتنی مصیبت ہوئی، وہ ہم ہی جانتے ہیں. تو ہم تو کام کر رہے ہیں. اب وہ کیا ریزن ہے اس کا کہ وہ اگنور کیا گیا، وہ زیادہ اچھے سے آپ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کیجئے نا کہ ایسی چیز کو روکنے کی کوششیں کیوں کی جاتی ہیں. اچھا چلیے ایک سیکشن ہے جو روکنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا ایک سیکشن ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ہم سے سوال بھی کرتا ہے، ہم سے ایگری بھی کرتا ہے. وہ کیوں اس کو اگنور کر دیتا ہے؟ اس پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کیوں اگنور کر دیا. ہے تو ہے، اس کو دوسرے کا تو علاج ہمارے پاس نہیں. اپنی کمی جو ہماری ہے وہ ہم مان بھی سکتے ہیں، ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. فسادی بن گئے. سرین صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میری رائے تو یہ ہے کہ 2 سکولز تھے اس زمانے میں. ایک آپ کے دادا ریڈ کر رہے تھے ہاں، اور دوسرے شبیر احمد عثمانی. ہاں یہ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے. آج بھی ہے، آج بھی ہے. کوئی یہ کہے کہ پورا دیوبند یہ غلط ہوگا، آج بھی ہے. ایون انڈیا کے دیوبند میں بھی آج بھی ہے. سوری مطلب یہ بات آف ریکارڈ رہنی چاہیے. تو لیکن ہے، وہ ہے تو ہے، بالکل ہے. یہ ڈائیورسٹی تو جیسا کہ اسلام میں دیوبند میں ہو رہی ہے، ویسے جس کو ہندو کہتے ہیں وہاں بھی ڈائیورسٹی. آف کورس میں ہندوتو کا وروध کرتا ہوں، شدت سے کرتا ہوں. اب میں وروध نہیں کرتا ہندوتو کا، یہ بھی سمجھ لیجیے. میں کہتا ہوں اگر ریئل ہندوتو آ جائے تو کسی کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. یہی فرق ہے، سناتن دھرمی ہاں ہندوتو میں فرق ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. تو اگر ریئل سناتن دھرم آ جائے تو کسی کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. اور مسلمان تو اتنے مزے میں ہوگا جتنے مزے میں کسی بڑی سے بڑی اسلامک اسٹیٹ میں نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا اگر ریئل سناتن دھرم آ جائے. wants to yes go میرے ahead. خیال میں ہمیں اب بس یہ لاسٹ کوشچن ہے، اس کے بعد ختم کر دیں گے کیونکہ مجھے نماز کا وقت ہو رہا ہے. جی اصل میں ایک جو ابھی نہیں ایک سیکنڈ میں ان کی بات جی اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وائی کانٹ اے مسلم، ایک مسلمان پراؤڈ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہندو اس کا ریپرزینٹیٹیو ہے، یا ایک ہندو پراؤڈ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس کا ریپرزینٹیٹیو، کیونکہ اسٹیٹ تو ہمارا سیکولر ہے، لا تو سیکولر ہے. ہاؤ ڈز اٹ میٹر؟ آپ نے تو جواب ہی دے دیا، اب ایڈ کہاں کیا ہے، تو جواب دے دیا آپ نے. وہی بات میں کہنا ایک تو مسلم سوچ والا انسان جو کھڑا ہو جائے، this is the face of the political face of اصل میں ایک پرابلم کیا ہے کہ جو پولیٹکس ہے آج کی وہ ڈیوائڈ کیے بغیر کامیاب نہیں ہوتی. انفارچونیٹلی آپ کو اگر پولیٹیکل اسپیس حاصل کرنا ہے تو آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، یعنی بانٹنے والی بات کرنی پڑے گی، تبھی آپ کامیاب پولیٹکس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ایک بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پولیٹیکل لیڈرز ایمرج نہیں ہونے دیا. پولیٹیکل پارٹیز کے مسلم لیڈرز ہیں، مسلمانوں کا پولیٹیکل لیڈر نہیں ہونے دیا ہے. اور شاید دوسروں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، دلتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، فلاں کے ساتھ فلاں، سب آلموسٹ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. I think Madni Saab has to go, so we'll end there. مطلب میرا آخری سوال تھوڑا مجھے حق بنتا ہے پوچھنے کا.
آپ نے شروعات میں بات کہی تھی ایلینیشن کے بارے میں. آپ نے بولا تھا انڈین مسلمز آر فیلنگ ایلینیٹڈ. یہ آج کی حقیقت ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس ایلینیشن کو روکنا کیسے چاہیے یا اریسٹ کیسے کرنا چاہیے؟ آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ کافی مشکل بات ہے یہ. دیکھیے آج کا بھارت کا مسلمان باوجود اس کے کہ وہ بھارتی ہے لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ بی جے پی کو اپوز کرے. اس کو ڈر ہے کہ بی جے پی کو اپوز کرنے کا مطلب یہ مانا جائے گا کہ آپ اینٹی نیشنل ہیں. ہم کو لگتا ہے ان کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تو یہ پوزیشن ہو گئی ہے. اس وجہ سے ایلینیٹ فیل کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہم پڑوس کے سب ملکوں سے اچھے حال میں ہیں. اب اس کو ختم کیسے کیا جائے گا یہ کافی مشکل سوال ہے. ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سچویشن چینج کیسے ہوگی. شاید ایجوکیشن ہی اس کا حل ہے اور مسلمانوں کے بیچ میں اور ادرس کے بیچ میں جو ادر سوسائٹی کے ادرس ہیں ان کے بیچ میں ایک تعلق کی بہت کمی ہے. ہم لوگوں نے لیونگ ٹوگیدر سیپریٹلی والی چیز پر پوری طرح عمل کیا ہے. ہم الگ الگ بسے ہوئے ہیں. میں ابھی آنے سے پہلے جوشی صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے سوچا تھا میں یہاں نہیں بتاؤں گا لیکن بتا دیتا ہوں. میرے ایک دوست آئے, وہ میرے جیسے ہی ہیں دکھنے میں. تو انہوں نے کہا میں ایک مکان خرید رہا ہوں نوئیڈا وغیرہ میں, تو چلو تم ذرا ایک مرتبہ دیکھ لو. تو میں چلا گیا, ان کے ساتھ دوست ہیں ہمارے, چلو دیکھ لیں. تو جب سب دیکھ لیا تو میں نے ان سے کہا کہ ایک بات بتاؤ, اگر یہاں ملک میں اچانک کوئی ہنگامہ ہوگا تو یہاں سے بھاگنے کے راستے تم نے دیکھے ہیں؟ اگر تم نے بھاگنے کے راستے نہیں دیکھے, کم سے کم 3 راستے تمہارے پاس ہونے چاہیے اس سوسائٹی میں سے, اس کالونی میں سے نکلنے کے. اگر یہ نہیں ہے تو پلیز تم وہیں ٹھیک ہو, جامعہ نگر اوکھلا میں ہی لے لو, کوئی فلیٹ ایک کے بجائے 2 لے لو, ذرا بڑا کر لو, اپنا آرام کا انتظام کر لو, یہاں مت آنا. یہ سچویشن ہو گئی ہے. اچھا پھر اس کے بعد خرید بھی نہیں سکتے. اچھا سوری, مسلمان ہندوؤں کے علاقے میں جا کر کے خریدے, یہ بات بالکل اسٹیبلش ہے, لیکن مسلمان کے علاقے میں ہندو جا کر کے خریدے یہ بھی اسٹیبلش ہے کہ نہیں, مسلمان بھی نہیں بیچنے کو تیار ہے اپنے علاقے میں ہندو کو. تو ایسی سچویشن میں ملک چلا گیا ہے. اب اس سے کیسے نکالیں گے؟ تو یہ سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے فوراً, پر ہم سب کو سر جوڑ کے اس پہ بیٹھنا چاہیے کہ یہ جو گھٹوائزیشن ہو رہا ہے اور اس میں صرف ہندوؤں کو الزام دے کر کے نکل جائیں, یہ بھی ہماری ایک عادت ہو گئی ہے کہ ہم الزام دے دیتے ہیں کہ صاحب ہندوؤں کے علاقے میں, ارے بھائی مسلمان کے علاقے میں کون ہندو خرید سکتا ہے, لاؤ. اور بہت خوش ہوتے ہیں, سوری یہ سچائی ہے, بہت خوش ہوتے ہیں اس بات کو سن کر کے کہ یہاں 4 ہندو رہ گئے تھے, ایک کو اور ہم نے نکال دیا ہے یہاں سے. یہ ہے, ایک کو ہم نے اور ایسا کر دیا ہے, اب یہ 3 رہ گئے ہیں, دعا کرو ان سے بھی چھٹکارا مل جائے. میں نے سنا تو ہے یہ. اب اس کو کیسے دور کریں گے؟ یہ کام ہے کرنے کا جو سب سے بڑا, سب سے ضروری کام ہے میرے ملک کے لیے, سب سے ضروری کام ہے. کیسے ہوگا؟ کچھ کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, برابر کہتے ہیں, برابر سنتے ہیں, لیکن اب فائنلی کیا ہوگا پتہ نہیں ہے. ہماری زندگی میں تو ہونے والا نہیں ہے, ایسا نظر نہیں آتا. خاص طور سے پولیٹیکل سسٹم جس طرح کا ہے اور جس طرح پولیٹکس کی جاتی ہے, جس طرح الیکشن لڑے جاتے ہیں اور الیکشن لڑنے کے لیے جس طرح اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, ملک کے بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے, نیشن کے بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے, نعرہ نیشن کا دیا جاتا ہے, کام کچھ اور کیا جاتا ہے. اور وہ شاید مجبوری ہے ان کی, وہ بدل نہیں سکتے ہیں. سب لوگوں کا ہے یہ ایسے ہی. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں میں, اس کو اس طرف نہیں لے جایا جائے, بلکہ یہ سبھی کا 19-20 کے فرق کے ساتھ سبھی کا کچھ نہ کچھ ایسا ہے. مدنی صاحب, آن دیٹ نوٹ بہت بہت شکریہ آپ یہاں آئے. آپ جیسے بول رہے ہیں آپ کے پاس آگے کا راستہ صاف نہیں دکھ رہا ہے, شاید ایسی بات چیت, ایسے ملاقات اور بڑھانے سے کچھ راستہ کبھی نہ کبھی نکل آئے, ہوپ فلی. بٹ تھینک یو ویری مچ کہ آپ آئے, ہمارے ساتھ بات چیت کی. دیٹس اٹ. دس ٹی کافی آؤٹ سائڈ ایز ویل. تھینک یو.